اس 10वें बाब का मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमान कायम किया है गैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करने का हुक्म, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जानवर ज़ब्ह करने का हुक्म। कहते हैं मौलिफ ने, किताब लिखने वाले ने हुक्म जिक्र किए बगैर बाब को कायम किया है। हुक्म ने बयान किया कि अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जानवर ज़ब्ह करते हैं तो क्या होगा, कुफ्र है, शिर्क है, हराम है, नाजायज़ है, क्या है, ये नहीं बयान किया मुतलक तौर पर। और ये नहीं कहा कि गैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करना शिर्क है। क्या मकसद है? कहते हैं शेख चाहते हैं कि तालिब इल्म दलील से हुक्म अख्ज़ करना सीखे। वो दलील देंगे और चाहते हैं कि आप दलील पढ़कर उस दलील से ये बात निकालें, इस्तेदलाल करें कि गैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करना क्या होता है। और ये इल्मी तरबियत का एक तरीका है। कहते हैं पहली और दूसरी दलील इरशाद रब्बानी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह। सूरह अनआम की आयत नंबर 162-163। कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। दूसरी दलील अल्लाह ताला का फरमान है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सूरह कौसर की आयत नंबर 2 है कि बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। आयत में कहा गया कुल, कह दीजिए। तौहीद खालिस को कायम करने की खातिर उन मुशरिकीन से बवागे दोहल कहिए, खुल्ला खुल्ला ऐलान कर दीजिए। हुक्म दिया अल्लाह ने, क्या ऐलान कीजिए? सलाती, मेरी नमाज, यानी मेरे तमाम बदनी आमाल, जिस्मानी आमाल, जिनमें सबसे अफजल नमाज है, खाओ नफ्ल हो या फर्ज। सलाती में बदनी आमाल तमाम मुराद है, उनमें सबसे अफजल नमाज है। वो नुसुकी, यानी मेरी कुर्बानी, कुर्बानी यानी मेरे तमाम माली आमाल, जिनमें सबसे अफजल अल्लाह के लिए ज़ब्ह करना है, माल खर्च करना होता है। तो मेरे तमाम माली आमाल जिनमें मैं माल खर्च करता हूँ और उनमें सबसे अफजल ज़ब्ह करना अल्लाह के लिए। व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, यानी मेरी जात में किसी भी तरह का तसर्रुफ, हेर फेर, उलट फेर, और मेरी जिंदगी के शबो रोज में, रातों दिन में, और मेरे मरने जीने से लेकर सभी मामलों की तदबीर, जो कुछ है मेरी जिंदगी और मौत से मुताल्लिक, इसमें तसर्रुफ का, तदबीर का इख्तियार फकत तेरे पास है, सभी कुछ अल्लाह ही के लिए। बंदा ये कहता है आयत में, अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। ये पहली चीज, ये इजाफी निस्बती अव्वलियत, ये जो अव्वलियत है कि मैं पहला मुसलमान हूं, ये निस्बती अव्वलियत है, यानी मैं इस उम्मत का निस्बतन सबसे पहला मुसलमान हूं। उम्मत मोहम्मदिया है, उम्मत मोहम्मदिया का सबसे पहला मुसलमान मैं हूं। तो अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। इस सिलसिले में एक बात ये बयान की गई कि इस उम्मत में निस्बतन तमाम लोगों की निस्बत पहला मुसलमान मैं हूं। दूसरी बात, ये मुतलक अव्वलियत है, और इससे मुराद है कि मैं लोगों में सबसे पहला मुसलमान और अल्लाह का सबसे ज्यादा मुतवाज़े बंदा हूं। दूसरी आयत सूरह कौसर की जो है, उसमें है वन्हर, और कुर्बानी कर। आप अपनी कुर्बानी खालिस अल्लाह की खातिर करें, जिस तरह अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ते हैं। फसल्लि लिरब्बिका, नमाज अपने रब के लिए, वन्हर, और कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी भी अहम इबादत है। कुर्बानी भी इबादत है, और कोई भी इबादत गैर
انجام نہیں دی جا سکتی. کسی بھی عبادت کو اگر ہم غیر اللہ کے لیے انجام دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. تو ان دلیلوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم غیر اللہ کے لیے ذبح کریں تو ہمارا یہ ذبح کرنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. کہتے ہیں ذبح کی قسمیں. پہلی قسم اللہ کے لیے ذبح کرنا، یعنی اللہ نے جس موقع و مناسبت سے ذبح کرنے کی ہدایت یا حکم دیا ہے، جیسے حج میں یا عید الاضحیٰ میں یا عقیقے کے موقع پر اور دیگر صدقہ و خیرات کے لیے جانور ذبح کرنا، اسے غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے. اگر کوئی غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو شرک اکبر ہو جاتا ہے. دوسری قسم ذبح کی ایسا ذبح جو جائز ہو، یعنی جو خود کے کھانے کے لیے آدمی اپنے بچوں کے کھانے کے لیے وہ جانور ذبح کرے، مرغی بکرا کوئی بھی، یا مہمان نوازی کرنے کے لیے مہمان آئے گھر میں اس کے لیے جانور ذبح کرے، یا تجارت کی غرض سے آدمی اس کا کاروبار گوشت کا کاروبار کرتا ہے اس لیے جانور ذبح کرتا ہے، تو یہ جائز صورتحال ہے ذبح کرنے کی. ذبح کی تیسری قسم ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اس کی محبت و تعظیم کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں کسی اور کی تعظیم کی خاطر ذبح کرنا، یہ جو ہے شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے. جیسے جنات کے لیے آپ پڑھیں گے مشرکین سفر کرتے تھے اور جہاں کہیں پڑاؤ کرتے ٹھہرتے تو وہاں پر جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جانور وغیرہ ذبح کرتے تاکہ ان کے لیے ہم ذبح کریں وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو جنات کے لیے اور قبر والوں کے لیے ذبح کرنا، جیسا کہ آج کل بہت رائج کی چیز. تیسری دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض. 4 باتیں مجھے بتلائیں. پہلی بات، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. دوسری بات، جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تیسری بات، جو شخص کسی بدعتی یا مجرم کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. چوتھی بات، جو شخص زمین کے حدود اور نشانات کو بدل دے. زمین کے نشانات جو ہوتے ہیں فرق کرنے کے لیے، یہ میری زمین ہے یہ پڑوسی کی زمین ہے، تو یہ جو نشانات ہوتے ہیں جو حدود ہوتے ہیں ان کو جو بدل دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. حدیث میں کہا گیا لعنہ، اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کا اسے اپنی رحمت سے دور کر دینا، اپنی رحمت سے دور کر دینا. اور یہ کتنی مطلب بے توفیقی کی بات ہے آدمی کے لیے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ہاں دنیا کے اندر معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غیروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو حدیث پڑھی گئی جس میں 4 باتیں ہیں، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ جو غیر اللہ کے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک تو خبر والی بات، یا پھر آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یا تو خبر ہے یا پھر آپ بد دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اے اللہ جو تیرے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے تو اس پر لعنت بھیج. چوتھی دلیل، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب قالوا
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله تعالى فضربوا عنقه فدخل الجنة. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی ہی کی وجہ سے جہنم جا پہنچا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دو آدمیوں کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جس کا ایک بت تھا. قوم کے پاس سے ہوا ان کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ تھی. راستہ ہے بستی سے جانا ہے لیکن جب تک ہمارے بت پر آپ کچھ چڑھائیں گے نہیں گزرنے کی اجازت نہیں ہے. رکاوٹ بنے رہتے. اس قوم کے لوگوں نے ان میں سے ایک کہا دو آدمی گزر رہے تھے ان میں سے ایک کہا چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا چڑھاوے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ. اس شخص نے ایک مکھی پکڑی اور چڑھا دیا. چنانچہ انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں پہنچا. ان لوگوں نے دوسرے سے کہا تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ. تو اس نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت جا پہنچا. اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً صحیح. حدیث میں ہے فی ذباب ایک مکھی کے بارے میں. عربی زبان کے لفظ فی یہاں سبب کے معنی میں یعنی ایک مکھی کے سبب ایک بندہ جہنم میں چلا گیا اور ایک بندہ جنت میں چلا گیا. اس درس کے مسائل پہلا اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی و نسکی کی تفسیر. صلاتی کی تفسیر میں کیا آیا؟ تمام بدنی اعمال. اور نسکی کی تفسیر میں آیا تمام مالی اعمال مالی عبادات. دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرمان فصلی لربک وانحر کی تفسیر کہ جس طرح نماز آپ اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں تو قربانی صرف آپ اللہ ہی کے لیے کریں. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے شخص پر لعنت فرمائی. جو لعنت والی حدیث ہے 4 لوگوں پر لعنت کی بات ہے لیکن اس میں سب سے پہلے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت کا ذکر ہے کیونکہ یہ شرک ہے. دوسرے اور بھی گناہ ہے لیکن غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کا حق تمام حقوق سے بڑھ کر ہے. اس لیے پہلے اللہ کے حق کو ذکر کیا گیا. چوتھا اپنے والدین پر لعنت کرنے والا خود لعنتی ہے. جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے وہ خود لعنتی ہے. اسی میں وہ بھی داخل ہے کہ اگر تم کسی کے والدین پر لعنت کرو گے تو وہ تمہارے والدین پر لعنت بھیجے گا. اگر تم کسی کے والدین پر لعنت کرتے ہو تو وہ تمہارے والدین پر لعنت کرے گا. تو گویا تم نے خود اپنے والدین پر لعنت کیونکہ سبب بننا ہم سبب بنے اپنے والدین پر لعنت کے سبب بنے تو کیونکہ سبب بننا گویا خود یہ کام کرنا. آپ کسی کو گالی دیتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ یسب الرجل اباہ و امہ کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں کہ بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ بندہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو یہ اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنا گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی. اور آج تو خود ہی گالی دے دیتے دوسرا کیا گالی دے. سبب بننا گویا یہ خود یہ کام کرنا ہے یا پھر یہ کہ وہ خود ہی اپنے والدین پر لعنت کرے جیسا کہ آج کل ہے دے رہے لوگ
گالیاں. پانچواں، جو شخص کسی بدعتی یا مجرم کو پناہ دے وہ ملعون ہے. بدعتی تو واضح ہے، بدعت کرنے والا، ایجاد کرنے والا. ملعون مجرم سے مراد وہ شخص ہے جو کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو، ایسا جرم کرے جس پر شریعت نے سزا مقرر کر رکھی ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ ڈھونڈے، کسی کی پناہ ڈھونڈے اور وہ اس کو پناہ دے دے، تو اس کو پناہ دے دے. اس کی مدد کرنے والا صرف اس کی حمایت کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ بڑا مجرم. کوئی حمایت کر رہا اس کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، حمایت ایک الگ تھی، لیکن کوئی اگر مدد کر رہا اس کی تو مدد کرنے والا زیادہ بڑا مجرم ہوا. اور بدعت کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں. پہلی صورت دینی امور میں بدعت ایجاد کرنا، دین کے معاملے میں، جیسا کہ جہمیہ، معتزلہ اور رافضہ وغیرہ گمراہ فرقوں نے کیا. دوسری صورت امت سے متعلق امور میں اسے انجام دینا، امت سے متعلق جیسے جرائم اور اس جیسی چیزیں. مثلا کسی چور یا ڈاکو کو اپنے گھر میں پناہ دے دے تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ مجرم ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. چھٹا مسئلہ، جو شخص حدود زمین کی علامات بدل ڈالے وہ لعنتی. اس سے ایسے نشانات مراد ہیں جو آپ اور آپ کے پڑوسی کی حدود ملکیت متعین کرتے ہیں کہ یہاں سے زمین آپ کی ہے، یہاں سے زمین آپ کے پڑوسی کی ہے. اور ان نشانات کو بدلنے سے پڑوسیوں کا حق مارنا مقصود ہو. جیسا کہ نشان مٹا کے آگے بڑھا دیتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کسی اور کی زمین میں بھی دخل اندازی، تو ایسے شخص پر لعنت. اب سوچئے کہ جو صرف نشانات مٹا رہا ہے اس پر لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اور رحمت سے دوری ہے، تو جو دوسرے کی زمین کی ہڑپ لے اس کے لیے کیا ہوگا. ساتواں، کسی متعین شخص پر یا عمومی طور پر گناہگار لوگوں پر لعنت کرنے میں فرق ہے. کسی متعین پر کہ فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت، یہ متعین کہ آدمی خاص کر کے لعنت بھیجنا، اور ایک عمومی لعنت بھیجنا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پہلا ممنوع یعنی متعین پر لعنت کرنا، کسی خاص کو طے کر کے لعنت کرنا یہ ممنوع ہے، منع کیا گیا. اور دوسرا جائز، عمومی طور پر لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز ہے. کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں. اور اس باب میں اصل بات یہ ہے، یعنی لعنت کے باب میں کیا ہے کہ مطلقاً کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. مطلقاً کسی پر کہ آدمی کسی پر لعنت کرے یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لعنتان کرنے والی. آٹھواں، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا قصہ واقعہ بہت عظیم ہے. اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تب کہ ایک مکھی کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا گیا، بہت بڑی بات ہے. آدمی کیا گناہ کہ ایک مکھی کو چڑھا، بہت بڑی بات ہے. یعنی کہتے ہیں مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا، حالانکہ ایسا کرنے میں اس کا مقصد قطعاً شرک نہیں تھا. شرک نہیں چاہ رہا تھا کہ میں شرک کروں، بلکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا. کیونکہ پچھلی امتوں میں اکراہ یعنی مجبور کیے جانے پر کوئی کام کرنا یہ تو عذر ہوتا ہے. اگر آج ہم کو کوئی مجبور کر دے اور ہم سے کوئی گناہ کا کام لے تو ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، اللہ کی نظر میں معذور. لیکن ہم سے پہلی کی امتوں میں مجبوری جو تھی، یہ مجبور اقرار جو ہے زبردستی والی بات جو تھی، یہ مقبول عذر نہیں مانا جاتا تھا. آپ قتل ہو جائیں لیکن یہ انجام نہیں دے سکتے آپ، تو اللہ رب العالمین نے آسانی فرما دی. 10واں، اہل ایمان کے یہاں شرک کس قدر سنگین جرم ہے. ایمان والوں کے یہاں شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اس مومن نے قتل ہونا گوارا کر لیا. اس کو بھی بولے تم ایک مکھی چڑھا دو، اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے کچھ چڑھاتا ہوں، اس کو قتل کر دیا. تو ایک مومن کے نزدیک شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کرنا گوارا کر لیا، لیکن اس عمل کو انجام نہیں دیا. لیکن اہل سنت یعنی بت والوں کا مطالبہ پورا نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے صرف ظاہری عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. یہ نہیں کہ دل سے کرو، بلکہ صرف ظاہر میں کچھ پیش کرنے کے لیے کہا تھا. جب اس کی موافقت اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے اسلام کو
انجام دینے کے لیے آپ سے کہا جا رہا کہ اس کی موافقت اگر آپ کر دیتے اور صبر نہیں کرتے تو صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور موافقت کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ جو صبر کریں گے اچھا آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، لیکن اگر نقصان صرف آپ کی ذات تک ہے، آپ کی ذات تک ہے، اسلام کو نقصان نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے اکراہ کی جو اس میں معذور میں داخل ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کے تحت کوئی گناہ انجام دے دیں، کوئی ایسا عمل انجام دے دیں، لیکن دل سے مطمئن ہو اسلام کی جانب سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مثال کے طور پہ کسی نے، جیسے ہم سفر کرتے ہیں یا وہاں آتے جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو منڈپ وغیرہ لگاتے ہیں، مورتی وغیرہ پوجنے والے، تو اس کے لیے راستہ روک کر چندہ وصول ہوتے ہیں زبردستی، آپ نہیں دیں گے تو آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور یہاں نقصان کس کا ہے؟ صرف اپنی ذات کا ہے، کچھ پیسے چلے گئے، کچھ پیسے آدمی مجبوراً دے گا، کچھ پیسے جیب سے چلے گئے، تو یہاں دے سکتا ہے، لیکن جہاں پر نقصان اسلام کا ہو وہاں نہیں دے سکتا، وہاں نہیں کرتا۔ جیسے بابری مسجد کا مسئلہ، بابری مسجد کا مسئلہ کہ مانگ رہے تھے دے دو، ہم یہ کر دیں گے تمہارے لیے، وہ کر دیں گے، معاہدے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم نہیں دے سکتے اس کو، کیونکہ وہاں نقصان اسلام کا، نقصان ذات کا نہیں، نقصان اسلام کا، گھر سے دوسرے طریقے سے انہوں نے حاصل کیا، لیکن ہم دل سے مطمئن ہو کر تو نہیں دے سکتے، تو یہ فرق ہے دونوں۔ تو جہاں پر صبر کر سکتے ہیں آپ وہاں صبر کرنا ہے، اگر صرف نقصان آپ کا، نقصان اسلام کا تو صبر کیجیے، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، لیکن اگر نقصان صرف جو ہے آپ کی ذات کا ہے، شریعت اسلام کا نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے کر گزریے، یہ کہتے معلوم ہو کہ صبر کرنا کبھی کبھی واجب ہوتا ہے، صبر کرنا واجب ہے، آپ کو جو تکلیف مل رہی ہے اس گناہ کے نہ انجام دینے پر وہاں پر صبر کرنا واجب ہے۔ جیسے اس واقعے میں کہ آدمی کے اوپر واجب تھا کہ وہ صبر کرتا، گرچہ قوم والے اسے کچھ بھی تکلیف پہنچائے، قتل کر دی، لیکن اس پر واجب تھا کہ صبر کرے، کیونکہ اس شریعت میں یہ نظام تھا کہ آپ کو اکراہ والی صورت میں آپ مجبور نہیں ہیں کہ جو چاہے وہ کر لیں۔ کہتے ہیں 11واں، ان دونوں میں سے شرک کا ارتکاب کر کے جہنم میں جانے والا شخص مسلمان تھا، جس نے مکھی چڑھائی تھی وہ مسلمان تھا، ایسا نہیں کہ وہ کافر تھا مکھی چڑھایا اور جہنم میں چلا گیا، بلکہ وہ مسلمان تھا، اس ایک مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ اگر وہ کافر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ وہ ایک مکھی کے سبب جہنم میں گیا، باقی اعمال اس کے ٹھیک ٹھاک تھے، بس ایک مکھی اس نے چڑھا کر شرک اکبر کا ارتکاب کر لیا اور جہنم میں چلا گیا۔ 12واں، اس حدیث میں ایک دوسری صحیح حدیث کی تائید ہے کہ جنت اور جہنم تمہارے ایک کے تم میں سے کسی کے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ جنت اور جہنم تمہارے انتہائی قریب ہے۔ دیکھو ایک مکھی چڑھایا جہنم پہنچ گیا، نہیں چڑھایا جنت پہنچ گیا، یعنی جنت اور جہنم سے ہم انتہائی قریب ہیں، ہم انتہائی قریب ہیں۔ 13واں، بشمول بت پرست ہر ایک کے نزدیک، یعنی جو بت پرست ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے نزدیک قلبی عمل سب سے زیادہ اہم، دل والا عمل سب سے اہم ہوتا ہے اور مقصود اعظم ہوتا ہے، وہی مقصود ہوتا ہے۔ آدمی ظاہری طور پہ بہت سارے گناہ انجام دے لیتا ہے، لیکن دل سے وہ اسلام سے، اللہ رسول سے مطمئن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو دل میں اگر درستگی ہے تو ظاہری اعمال اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے، گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا اللہ دے یا معاف کر دے، لیکن اصل دل کی پاکیزگی لازم ہے۔ دلوں کی بیماری کی دوا کتاب و سنت ہے، لہذا اپنے دلوں کو دنیا میں مشغول کرنے سے بچائیں۔ کہتے ہیں جب کسی انسان کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے کیا مناسب ہے، صبر کرے اور قتل ہو جائے، یا پھر بظاہر اس کی موافقت کرے، یعنی کفر انجام دے دے، بظاہر اوپر سے انجام دے دے اور دل میں اس کی تعویل کر دے، دل اسلام پر مطمئن ہو، دل میں تعویل کر لے۔ کیا ہے؟ پہلی بات ظاہری اور باطنی دونوں طور پر اس کی موافقت کر لیں کہ کفر کر رہا ظاہر میں بھی اور باطن دل سے بھی کفر پر مطمئن ہو گیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو جانا،
دل سے بھی اگر مطمئن ہو گیا تو پھر وہ تو مرتد ہو گیا. دوسری صورت ظاہری طور پر اس کی موافقت کر لے, ظاہر میں انجام دے دے, بھائی بدھ کے لیے مورتی کے لیے ہم سے زبردستی پیسے مانگ رہے تو وہ آدمی مجبورت دے دے گا, اوپر سے بددلی کے ساتھ دے دے گا, لیکن باطنی نہیں, دل سے مطمئن نہیں ہے. اور مقصد اس اکرام اور زبردستی سے گلو خلاصی بچنا, کہ جو مجبور کیا جا رہا پر زبردستی, اس سے بچنا مقصد ہے کہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. ایسا کرنا جائز ہے کہ آدمی اوپر سے دے دے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کریم کی آیت ہے الا من اکرہ, جو مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہو, تو ایسا شخص انجام دے. تیسری صورت نہ تو ظاہری اور نہ ہی باطنی طور پر اس کی موافقت کرے. آپ سے کہا جا رہا کرو, آپ باطن تو چھوڑیے, ظاہر میں بھی کرنے کے لیے تیار نہیں, میں نہیں کروں گا آگے کچھ بھی ہو جائے, بلکہ قتل ہو جانے کو ترجیح ہے. جب مجھے تم قتل کر دو گوارا ہے, لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا. ایسا کرنا جائز ہے, ایسا کرنا جائز ہے, اور یہ صبر میں داخل ہے. اور یہ اس صورت میں جب اقرار کی موافقت کرنے سے عمومی طور پر دین کو نقصان پہنچتا ہو. آپ پر جو اقرار مجبور کیا جا رہا, اس مجبوری کی وجہ سے عمومی طور پر دین کو نقصان پہنچ رہا ہو, تو آدمی قتل ہو جائے لیکن کی بات نہ مانے, موافقت نہ کرے, ظاہری طور پر نہیں. ورنہ بہتر ہے کہ صرف ظاہری طور پر موافقت کریں. اور صورت دیگر یعنی اگر دین کو عمومی طور پر نقصان نہیں پہنچ رہا, صرف آپ کو نقصان پہنچ رہا, تو آپ ذرا نقصان نہ اٹھائیں, موافقت کر لیں, موافقت کر لیں. لیکن اگر عمومی طور پر دین کو نقصان پہنچ رہا تو پھر صبر کریں, گھر سے قتل ہو جائے. تو یہ بڑا اہم اصول ہے. اگر اس قاعدے کو آدمی یاد رکھے اور اپنی زندگی کے معاملات میں اس سے رچا بچا لے, تو بہت سارے معاملات اس کے کلیئر ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.